बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों फरीकैन में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक फरीक का मौकफ ये है कि इमरान खान 9 मई पर माफी मांगे, उसको तस्लीम करे, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसमें भी इमरान खान को माइनस कर दें। तहरीक इंसाफ जो है उसके लोग वो इलेक्शंस के अंदर जिस तरह एक माहौल है, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ का मौकफ है हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और बजाय इसके कि हम माफी मांगे, उनको माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने मैंडेट पे डाका डाला। 9 मई हमने किया ही नहीं है तो हम पे जबरदस्ती ये थोपने की कोशिश है। इमरान खान की जिस तरह तजलील करके गिरफ्तारी की गई वही 9 मई करने वाले हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, वो मुसलसल धमकी अमेज़ लहजे के अंदर धमकियाँ दे रहे हैं कि इमरान खान नहीं बचेगा भाई, नए इलेक्शन भी नहीं होंगे भाई, ये तो कुछ भी नहीं बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, कोई भी आ जाए, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, वो ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी प्रेशर बिल्ड हो रहा है और इसके बाद अमेरिका के कांग्रेसमैन को ब्रीफिंग दी जाएगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के 48 घंटे के अंदर ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर बरतानवी जो पार्लियामेंट है वहां पर ब्रीफिंग हो रही है। फिर मजीद इससे जुड़ी और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी जो एस्टैब्लिशमेंट को अल्टीमेटली जो है वो प्रेशराइज करेंगी और इमरान खान को वापस जो है वो लाना मजबूरी बनेगा, उनकी रिहाई अमल में आएगी। अब ये जो भी हो रहा है लाजमी बात है, हम रोज इस पे बात करते हैं। मसला ये है कि दोनों तरफ के जो दलाइल हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दलाइल इसलिए वजनी है कि उनको मैंडेट जो है वो अवाम ने दिया और अवाम का मैंडेट पे डाका डालना तो किसी का हक नहीं है। डाका डालने वाला हमेशा डाकू होता है, वो कोई भी। और फिर जिन तबकात को नून लीग पीपल्स पार्टी को जिस तरह ये हुकूमत दी गई है, अवाम आज भी उनसे नफरत करते हैं और उन्होंने उसको कबूल नहीं किया और आए रोज मरियम नवाज जिस तरह धमकियां वगैरह देती रहती हैं। अब मामला ये है कि ये जो लड़ाई है अल्टीमेटली ये मुल्क को बड़ा नुकसान दे रही है, यानी सियासी इस्तेकाम है नहीं और इस अदम इस्तेकाम के सबब मुआशी अदम इस्तेकाम भी है। अब अगरचे जिस तरह दिसंबर के महीने के अंदर बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस भेजा, चूंकि इस दौरान ही तहरीक इंसाफ ने जो है वो रेमिटेंस ना भेजने की जो मूवमेंट है उसका आगाज किया है, तो बहुत सारे ऐसे टउट नुमा किरदार ये बता रहे हैं कि भाई देखा, भाई वो तो रेमिटेंस बढ़ गया है। हालांकि अभी तक तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात चूंकि शुरू हो गए, इमरान खान ने अगरचे ये हुक्म दिया लेकिन उस तरीके से शुरू भी नहीं किया और वैसे भी इस दौरान जो है वो इसका इम्पैक्ट तो अगले 1-2 महीनों के अंदर जो है वो आना है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि पाकिस्तान का कोई इदारा इस वक्त जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा। पुलिस है, उसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, पहले ही उसकी साख बड़ी खराब थी अवाम के अंदर, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इंसाफ देने ही नहीं है ना तफ्तीश में। आम आदमी का उससे बिल्कुल, यानी जिसको चाहें आप 9 मई में किसी और बोगस मुकदमे में पीटीआई का बना के वो डलवा दें। इस पर जरूर जो है वो जब कभी तहकीकात होंगी कि 9 मई और इस तरह के वाकयात जो जलसे जुलूस तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने की आड़ में किस किस पुलिस अफसर ने और एहलकार ने कितना माल बनाया, तो ये शायद करोड़ों में ना हो, ये अरबों के अंदर जो है वो फिगर आए। चूंकि जिस तरह ब्लैकमेल करके लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया गया, चूंकि जब आप किसी एक महकमे के अफसर को 2 नंबर काम एक करवाते हैं तो अपने भी 2 नंबर काम वो साथ मिला के कर ले तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते। तो ये इस वक्त सफारिश रिश्वत के बगैर किसी इदारे में काम नहीं होता। अब जब तक इदारे जो है वो अवाम के लिए बनाए जाते हैं, अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब आप सफारिश और रिश्वत के बगैर पूरा मुल्क तबाह करके रख दें तो बजाय इसके कि उसकी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए और जमहूरी जो इकदार है उसको फरोग दिया जाए, जिसको अवाम मैंडेट दे उसको इख्तदार दिया जाए, उल्टा जो है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर
اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی شخصیات کی لڑائی ہے وہ نئے جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہاں پہ طے کرنے کے اندر لگ جاتی ہے، اور اس وقت اربوں نہیں کئی 100 ارب روپے کا پاکستان کو مختلف مدات کے اندر جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان عام پاکستانی کا ہے، اور عام پاکستانی کا جو حق آزادی ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کوئی بات آنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ 10 سالہ جو منصوبہ جس کا عمران خان ذکر کرتے ہیں اور ان کو خدشہ ہے، شاید اس کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے۔ اب اس لڑائی کے اندر دو تین چیزیں بڑی عام ہیں۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کے حوالے سے آپ نے دیکھا پارٹی کے اندر بھی اکثر لڑائی ہوتی ہے، مختلف کیمپ ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ آپس کے اندر بھی لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بیانات بازی کرتے ہیں۔ جو اصل فوکس ہے یعنی 26 نومبر گولی کیوں چلائی، اس سے جو فوکس ہے وہ ہٹا ہے۔ پھر مذاکرات کا کھیل شروع ہوا ہے، اور یہ کھیل تماشا ابھی 31 جنوری کے بعد بھی شاید یہ شروع رہے، چونکہ اب بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کو لچک ابھی نہیں دکھانی چاہیے، لیکن شبلی فراز جیسا بندہ کہتا ہے کہ یہ 31 سے بڑھ بھی سکتا ہے، یعنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ملنا اس کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ بے وقوف بننے کے لیے بظاہر تیار دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن جو بات کی ہے نا عمران ریاض خان نے، یعنی شیر افضل مروت نے جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ پہ اٹیک کیا، پھر انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا نے معاملہ کلیئر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے اب عمران ریاض خان نے بڑا انکشاف کیا۔ چونکہ بہت ایکٹیو انہوں نے پارٹیسپیشن کی، تو انہوں نے کہا عمران ریاض نے کہ شیر افضل مروت نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر بننا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے لابنگ کریں۔ یہ عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانے کے اندر جب اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہونی تھی تو شیر افضل مروت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے۔ حالانکہ الیکشن سے پہلے ان کو بڑا کام کرنے دیا گیا اور ان کا بڑا امپیکٹ آیا ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مراد سعید کے متبادل کے طور پر شیر افضل مروت کی تحریک انصاف کے اندر پینیٹریشن کروائی گئی اور ان کو بہتر طریقے سے کرنا تھا، لیکن بہرحال اس وقت شیر افضل مروت بڑے مشکوک ہو گئے ہیں، اور شاید عمران خان کسی بھی وقت ان کو تحریک انصاف سے جو ہے وہ نکال دیں، یا جب باہر آئیں تو پھر تو ان کی سپیس بظاہر نہیں بچتی، چونکہ جس طرح انہوں نے باتیں کی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے حامد میر صاحب نے ایک بڑی عام بات کی، اور یہ بڑی حیران کن بات بھی ہے ویسے، یعنی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے بینچ بنا کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز ٹرائل نہیں ہو سکتا، جسٹس اعجاز الاحسن، منیب اختر وغیرہ جو انڈیپینڈنٹ آئین پسند ججز تھے۔ اس کے بعد سردار طارق مسعود جو قاضی صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، ان کی سربراہی میں ایک اور بینچ بنا، اور اس نے کہا جو جہاں پہ اپیل کی گئی، اس نے کہا جی فی الحال سٹے ہم دیتے ہیں، یہ آپ ٹرائل جاری رکھیں، فیصلہ نہ سنائیں، اور یہ پتہ نہیں انسانی حقوق ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گے۔ یعنی ایک ایسا بیزار آدمی، انسانی حقوق سے جو بندہ بیزار ہے، اس کو تو جج کے عہدے سے ویسے ہی نکال دینا چاہیے، لیکن وہ آج بھی ایڈ ہاک جج بن کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی آپ کو اچار ڈالنا ہے ادھر اگر تم انسانی حقوق سے اتنے الرجک ہو، لیکن بہرحال وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد پھر ابھی جو موجودہ آئینی بینچ ہے اس نے کہا آپ فیصلے سنا دیں جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب یہ سماعت ہو رہی ہے۔ یہ حامد میر نے بڑی عام بات کی ہے، اور ہم روز اس پہ بات کرتے ہیں کہ یعنی اب آپ یعنی فیصلے بھی آپ کے پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہے، اب آپ ریمارکس دے کے ہیرو بن رہے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے جو انٹرنیشنل پریشر ہے شاید اب اسٹیبلشمنٹ ہی اجازت دے دے کہ ججز کو کہ بھائی سنائیں، آپ جو ہے نا وہ سویلین کا ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صاف ہو۔ یہ بھی جو ہے وہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ احمد میر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہلے تو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی اجازت دیتی ہے، پھر سوالات بھی اٹھانے شروع کر دیتی ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کون لکھتا ہے۔ میڈیا ان سوالات کی ہیڈ لائن بنا دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ سپریم کورٹ کے اکثر فیصلوں کا پہلے پتہ کیسے لگ جاتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ججز کا پتہ ہے اس وقت وہ کہاں کھڑے ہیں، کتنا یعنی کمپرومائزڈ سسٹم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو رئیس سے کسر نکل گئی ہے،
انصاف جو ہے وہ ملنے کی توقع نہیں ہے. پتہ ہے کہ یہ جج کیا فیصلہ دیں گے. کیا یہ جج اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے. پہلے آپ اجازت دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ریمارکس دیتے ہیں, اور پھر یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب نے ایک تو مریم نواز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو یو اے ای کے صدر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا, وہ ناجائز تھا. اس پر تنقید کی جا سکتی ہے, میں نے خود تنقید کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. وہ بالکل اس کا اناڑی پن ہے. ویسے بھی عورت کو ایسے ہاتھ ملانے ہی نہیں چاہیے, اور جو ہے وہ جس انداز میں انہوں نے ملایا ہے, شاید وہ تھوڑا سا شورا پن ان کے اندر ہے وہ چیزوں کا, جس طرح بھی ان کی ٹیم ان کو بتاتی ہے. لیکن پھر بعد ازاں بڑی غیر اخلاقی قسم کی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ اے آئی پہ بنا کے اور ایڈٹ کر کے وہ کی گئی, جو انتہائی قابل مذمت ہیں. اب ایف آئی اے جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے, اور جو مریم نواز کی یو اے ای کے صدر کے ساتھ نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بنانے کا مقدمہ ہے وہ ایف آئی اے کے اندر درج کیا گیا ہے. بلال نامی ایک ملزم لاہور کھوکھر ٹاؤن سے گرفتار ہوا ہے. ملزم نے تصاویر فیس بک پر اپلوڈ کی تھی. اب ظاہر ہے بلال یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب بشرا بی بی اور باقیوں کے بارے میں بکواس ہوتی ہے تو اس وقت ایف آئی اے مر جاتی ہے, سو جاتی ہے, یا اس وقت وہ حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی یہ ادارے صرف شریف خاندان کے لیے ہیں, یہ بھی دیکھنا چاہیے. باقی جو ہے یہ ناجائز ہے, غلط ہے. جو مریم نواز یا کسی بھی عورت کی یا مرد کی اس طرح تصاویر ایڈٹ کر کے لگانا, یہ قانونی کارروائی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ جو عمران خان ہے, اب انہوں نے بتایا, اپیل کی فیصلے کے خلاف. انہوں نے کہا بھئی وہ تو اس وقت نیب کی کسٹڈی میں تھے جب لاہور کے اندر جو ہے, جب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا, اس کے بعد لاہور کے اندر جو ہے وہ سارا واقعہ ہوا جو کور کمانڈر ہاؤس والا ہے, اور روکا بھی کسی نے نہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چرا لیے گئے, سارا معاملہ وہ اپنی جگہ ہے, تو میرا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ 8 مقدمات کے اندر جو جج صاحب نے ضمانتیں جو ہے وہ خارج کی تھی, اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان نے رجوع کیا ہے, اور عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں جو ہے وہ ضمانت دی جائے, جس میں جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, عسکری ٹاور ہے. 8 مقدمات ضمانتیں دائر کی ہیں, اور عمران خان کی ضمانتیں لاہور کے اے ٹی سی عدالت نے بنیادی طور پر خارج کی تھی. تو یہ معاملہ اب الٹیمیٹلی وہاں بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گیا ہے, اور اگر وہ وہاں پہ ضمانت منظور ہو جاتی ہے, فکس ہو جائے گی الٹیمیٹلی اور منظور ہو جاتی ہے, تو لازمی بات ہے کہ پھر یہ جو ابھی 190 ملین پاؤنڈ ہے 13 جنوری کو کل اس کے اندر جو ہے وہ سزا پرسو جو ہے وہ سنائی جائے گی عمران خان کو, چونکہ یہی ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں. تو وہ سزا یافتہ مجرم کا جو سٹیٹس ہے وہ عمران خان کا وہ لانا چاہتے ہیں, اور پھر عالمی برادری کو بتانا چاہتے ہیں جی ہمارا تو اس میں کوئی نہیں ہے, یہ عدالتوں نے سزا سنائی ہے. حالانکہ عدالتیں جس طرح سنا رہی ہیں وہ ساری چیز بھی بہرحال جو ہے وہ کلیئر ہے. تو اس وقت عمران خان لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں, یعنی وہ اڈیالہ میں ہیں, لیکن ان کی طرف سے یہ معاملہ جو ہے جب کھلے گا تو لازمی بات ہے کہ ایک نیا یہ تماشا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا جاتا ہے, اور پھر ان پر پورے ملک کے اندر جہاں جہاں کوئی واقعات رونما ہوئے ہیں وہ ان پر ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہ کمزور کیسز ہیں, انہوں نے اڑ جانا ہے. اور ملٹری ٹرائل اگر عمران خان کا ہوتا ہے تو یہ صورتحال خطرناک اس لیے ہوگی, عمران خان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے ان اداروں کے لیے جن پر جو ہے وہ سمجھیں کہ عالمی بھی پریشر جو ہے اس میں بڑھے گا. میرا خیال ہے اس طرف شاید معاملات جاتے ہوئے دکھائی بغیر نہیں دے رہے. پاکستان زندہ باد.